16वें पारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वज़कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा को देखो, पहाड़ पे चले गए, अल्लाह से बातचीत शुरू की, अल्लाह के करीब करीब होते गए, अल्लाह करीब करीब करता गया। तो मेरी माँ और बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे जाते थे, फिर एक मरतबा सब बोलो साथ में, किससे बात करते थे? अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु से बात करते थे। और पूरी जिंदगी हजरत मूसा ने अल्लाह से बात की, अल्लाह ने हजरत मूसा से बात की, मगर हजरत मूसा कभी अल्लाह को देख नहीं सके। इसीलिए हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला से बात करने वाले। मुझे बात ये करना रमजान कैसे गुजारे, इसलिए ये बात मैं शुरू कर रहा हूँ कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए। बोलो कहाँ पर गए? पहाड़ पे। बहुत देर तक अल्लाह से बात की, बिल्कुल साफ सुथरी बात। हजरत मूसा कोई सवाल पूछे, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु जवाब देवे, फिर अल्लाह ताला कोई सवाल पूछे, हजरत मूसा जवाब देवे। हालांकि सवाल जवाब सब अल्लाह ही के, इसलिए अल्लाह ही तौफीक देने वाला। बात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछा, अल्लाह मुझे तेरे को देखना है, अल्लाह मुझे तेरे को देखना है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? मुझे देख। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे सिर्फ एक मरतबा जिंदगी में मैं चाहता हूँ अल्लाह के मैं तुझे देखूं। कुरान करीम ने फरमाया क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ज़माना हो गया, सुबह हो गई, रातें हो गई, हम आपस में बात करते, लेकिन एक मरतबा अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? क़ाल लन तरानी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारी आंखों में ताकत ही नहीं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु का दीदार कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम रोए, बहुत रोए, अल्लाह एक मरतबा दिखा दे तो क्या हो। तो अल्लाह ने कहा एक काम करो, वो एक पहाड़ है, देखो उस पहाड़ को देखो, देखो पहाड़ को देखो। अल्लाह ने फरमाया मैं मेरे तजल्ली को वहां पर उतारूंगा, और पूरी तजल्ली नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे 70,000 नूर के पर्दे हैं, उसमें से एक पर्दे का एक हिस्सा मैं खोलूंगा, मेरी तजल्ली पहाड़ पर आएगी। अगर तुम मेरी तजल्ली को देखोगे तो तुम कामयाब हो गए, फिर मुझे देख लेना। एक बार मेरी तजल्ली को तो देखो, अगर उसके देखने की ताकत तुम्हारी आंखों में है तो मुझे देखने की भी ताकत होगी आंखों में। अल्लाह तबारक व तआला ने, बोलो सुभान अल्लाह, अपने 70,000 नूर के पर्दों में से एक पर्दे को खोला और छोटी सी तजल्ली उंगली के पोरों के बराबर अल्लाह ने वो तजल्ली को पहाड़ पर रखा। बस जैसे पहाड़ पर रखा, वो तजल्ली का वजन ऐसा था कि पहाड़ चूरा चूरा हो गया, पहाड़ चूरा चूरा हो गया। और हजरत मूसा जो देख रहे थे ऐसे जबरदस्त, हजरत मूसा बेहोश हो गए। जब होश आया तो पहाड़ भी खत्म और हजरत मूसा बेहोश हो गए थे। जब होश आया अल्लाह ने पूछा मूसा क्या चाहते हो? कहा अल्लाह तौबा करता हूँ, बातें करता रहूंगा, देखने की बात कभी नहीं करूंगा। तो अल्लाह की जात को कोई देखे? अल्लाह ने फरमाया फलम्मा तजल्ला लिलजबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका फलम्मा अफाक क़ाल सुब्हानक तुबतु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 70,000 नूर के पर्दे में से थोड़ा सा नूर अल्लाह ने पहाड़ पे उतारा। हजरत मूसा ने पहाड़ को देखा, वो चूरा चूरा हो गया, अल्लाह की तजल्ली के वजन को बर्दाश्त न कर सका। हजरत मूसा बेहोश हो गए। जब होश आया अल्लाह ने पूछा क्या चाहते हो? हजरत मूसा ने फरमाया मैं तौबा करता और सबसे पहले तुझ पर ईमान लाने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। खैर हजरत मूसा ने अल्लाह को देखा नहीं, आप लोग बोलो नहीं देखा। तो हजरत मूसा ने वहीं पे सवाल किया अल्लाह देख तो नहीं पाऊंगा और देख नहीं सकूंगा, इसलिए तेरी मामूली तजल्ली, छोटी सी तजल्ली ने पहाड़ को गिरा दिया, मेरे को गिरा दिया। अल्लाह मैं तुझे देख तो नहीं सकता, तेरी कसम अल्लाह मैं देख नहीं सकता, लेकिन अल्लाह जो हम बातें करते हैं तो तू और मैं दरमियान में फासला कितना है? भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं पहाड़ पर हूँ, अल्लाह तेरी आवाज़ साफ आ रही है।
تو اللہ تیرے اور میرے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے، اس کی آواز اتنی کلیئر آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تو میرے قریب ہے، میں تیرے قریب ہوں، لیکن اللہ تو نظر نہیں آتا، تو اللہ تیرے اور میرے درمیان میں فاصلہ کتنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہے موسیٰ ہے موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان میں بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ اللہ نے کہا 70,000 نور کے پردوں کا فاصلہ اور ایک نور کا پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا بہت فاصلہ، موسیٰ تم کہاں اور میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے اللہ کہ یہ بات تو برابر ہے کہ میں بہت دور ہوں، تو بہت دور ہے، لیکن اللہ کوئی اور ایسا بندہ ہوگا جو تیرے قریب ہوگا؟ کوئی اور بندہ ہوگا جو تیرے قریب ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے آخری نبی معراج پر آئیں گے تو مجھ سے قریب ہو جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آخری نبی معراج پر آئیں گے تو مجھ سے قریب ہو جائیں گے، جس کو قرآن کریم نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اللہ نے دوسری جگہ کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے کہا میرے آخری نبی آئیں گے، اے موسیٰ وہ میرے اتنے قریب ہوں گے آمنا سامنا جیسا ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ نے فوراً کہا اللہ پیارے نبی کی بات نہیں کرتا، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہ اللہ پیارے نبی محمد کی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو بہت بڑے، وہ تو میں تمنا کرتا کاش میں نبی نہ ہوتا، انہی کا امتی بن گیا ہوتا۔ کہا میں نبی کی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم۔ اللہ نے کہا پھر کس کی بات کرتے ہو؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پیارے نبی کی بات نہیں کرتا، اس سے ان کے علاوہ کوئی ہے کہ جو تیرے سے قریب ہو جائے۔ اس لیے اللہ میں اور تو بہت دور ہے، 70,000 نور کے پردے، ایک نور کا پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر۔ اللہ ہم لوگ بہت دور ہے اور ہمارے نبی وہ تو بہت قریب ہے، ان کے علاوہ کوئی ہے؟ سنو سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ نے کہا موسیٰ بہت سارے بندے ہیں، تو جتنا مجھ سے قریب نہیں ہوا وہ بندے مجھ سے اتنے قریب ہو جائیں گے، بہت سارے بندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون بندے؟ اور کون بندے اللہ جو تیرے سے قریب ہو جائیں گے؟ میں نبی ہو کر تجھ سے اتنا قریب نہ ہو سکا، وہ کون بندے جو تجھ سے قریب ہو جائیں گے؟ اللہ نے کہا میری عزت و جلال کی قسم میرے آخری نبی کے جو امتی آئیں گے وہ روزہ رکھیں گے، بولو سبحان اللہ۔ وہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے اور میرے حکم پر روزہ رکھیں گے۔ اللہ کہتا میں ان کو حکم دوں گا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ آخری نبی کے امتی آئیں گے، میرے کہنے پر روزہ رکھیں گے، ان کا روزہ بھی ایسا ہوگا بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، نہ بیوی کے قریب جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا جب وہ روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھتے رکھتے مغرب کا وقت آئے گا، بولو سبحان اللہ، روزہ رکھتے رکھتے مغرب کا وقت آئے گا، جہاں افطاری کا وقت آئے گا اس سے تھوڑی دیر پہلے اللہ فرماتے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے میرے آخری نبی کے امتی روزہ رکھیں گے۔ سنتے جانا ایک جملہ، میرے آخری نبی کے امتی روزہ رکھیں گے اور روزہ ان کا چلے گا صبح سحری کے بعد سے جو روزہ چلے گا افطاری تک روزہ چلے گا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ کان کھول کر سنے کہ میرے آخری نبی کے امتی آئیں گے، صبح سے لے کے رات تک کا روزہ رکھیں گے، ارے مغرب کے وقت روزہ ان کا افطار کا وقت ہوگا، اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور میرے سامنے روتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ تو مجھے پکارے میں تجھے جواب دوں۔ ہمارے درمیان 70,000 نور کے پردے ہوتے، لیکن آخری نبی کے امتی روزے کی حالت میں مغرب سے پہلے مجھے پکاریں گے۔ اللہ کہتا میری قسم میرے درمیان ان کے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا، کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ وقت آ رہا ہے،
وہ گھڑی آ رہی ہے کہ رمضان مہینہ آئے گا، مغرب کا وقت ہوگا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے اگر ہم نے ہاتھ اٹھائے، ارے گھر میں یا مسجد میں ہاتھ اٹھا کر ہم نے کہا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اس وقت اللہ کہیں گے موسیٰ مجھے پکارتے تھے، میرے اور ان کے درمیان 70,000 نور کے پردے ہوتے، آخری نبی کا امتی روزے کی حالت میں مغرب سے پہلے مجھے پکارتا، اللہ کہتا پکار لے، آج میں عطا کروں گا، اس لیے کہ میرے بندے تیرے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہا ہے۔ میرے پیاروں، اتنا میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں سب سے امپورٹنٹ ٹائم آتا ہے افطاری سے، اور وہی ہمارا ٹائم، ہماری ماں بہنوں کا تو ٹائم برباد ہو جاتا ہے۔ وہی ٹائم پہ ہم کو سموسے گرم کرنے، وہی ٹائم پہ بھجیا بنانا، وہی ٹائم پہ حلوہ تیار کرنا، کوئی ٹائم پہ پلیٹ میں دال ڈال کے ادھر بھیجنا ادھر بھیجنا۔ میں میری ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا ایک کام کرے، ہاں یہ ساری تیاری کرے، ہم افطار کے لیے منع نہیں کرتے، افطار میں جو بنانا ہے بنائے اور کھائے پلائے پیے، لیکن کم سے کم مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے گھر کے مرد بھی فارغ ہو جائے، عورتیں بھی فارغ ہو جائے، بچے بھی فارغ ہو جائے، جن کو دینا تھا دے دیا، جن سے لینا تھا لے لیا، اب ایک ایک گھر کا کونا پکڑ لے اور اللہ سے رونا شروع کرے۔ اس وقت کی دعا جو قبول ہوگی ویسی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ رمضان مہینہ بہت پیارا ہے۔ چلو ایک بات اور بتاتا چلو، جب رمضان کا مہینے کی بات آتی ہے، گھڑی کا ہے بھائی، گھڑی ہے، میرے کو چشمہ نہیں مل سے دکھتا نہیں، معاف کرنا کاریہ کی، میرے کو تو خالی دل ہی دل نظر آتا ہے، باقی کچھ نظر نہیں آتا۔ 4:30 بج گئے نا۔ ایک بات کرو میرے دوستوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، سب کو معلوم ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر، انہوں نے جو بات لکھی ہے نا وہ سمجھنے جیسی بات ہے۔ وہ فرماتے، پیران پیر فرماتے، رمضان، بولو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ہم لوگ رمضان بولتے، غلط، صحیح لفظ ہے رمضان، بولو رما۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان۔ آپ دیکھو رمضان میں 5 حروف ہے، دیکھو رمضان میں کتنے حروف ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رمضان میں 5 حروف ہے، اس میں سب سے پہلے را، بولو سب سے پہلے را، نمبر 2 میم، نمبر 3 ضاد، نمبر 4 الف، اور نمبر 5 نون۔ پیران پیر نے کتنے پیار سے فرمایا رمضان میں سب سے پہلے را، یہ بتاتا ہے کہ پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، را سے رحمت، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت۔ پھر کیا گیا؟ مین۔ پیران پیر فرماتے مین سے مطلب مغفرت، اور دوسرے 10 دن مغفرت والے ہیں، بولو سب۔ اور تیسرے میں ہے وعد، وعد کے معنی ضمانت، ضمانت کو انگریزی میں کہیں گے گارنٹی، یعنی تیسرے 10 دن اللہ خود گارنٹی لیتا ہے کہ میرے آخری نبی کے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ تو رمضان میں را رحمت پہلے 10 دن، میم مغفرت دوسرے 10 دن، وعد گارنٹی وہ تیسرے 10 دن، اور پھر الف، الف کا مطلب پیران پیر نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں خود اللہ الفت کی نظروں سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اللہ خود پیار بھری نظر سے بندوں کو دیکھتا، اور سب سے زیادہ پیار اللہ کو کب آتا ہے؟ جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں، روزے مکمل ہو جاتے ہیں، اور دوسرے دن عید کا دن ہے، اللہ اتنا پیار سے دیکھتا، اتنے پیار سے دیکھتا کہ اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے مزدوروں نے اپنی مزدوری کر لی ہے، ارے مزدوروں نے اپنی مزدوری کر لی، 29 روزے رکھے، 30 روزے رکھے، جیسا چاند تھا ویسے روزے رکھے، میرے سارے مزدوروں نے مزدوری پوری کر لی ہے، ان کو کیا بدلہ دینا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ مزدوروں نے مزدوری کر لی ہے، ان کو بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ کہتا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میں نے میرے سب بندوں کو، روزے دار بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو الف، اللہ الفت اور محبت سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اور آخر میں نون ہے، یعنی مطلب ہے جس کا رمضان صحیح ہو گیا پورے سال اللہ اپنے نور کی بارش اس پر برساتا رہتا ہے، اپنے نور کی بارش اس پر برساتا رہتا ہے۔
جیسا رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ. اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے, رحمتوں کی بارشیں ہمیں مل گئی. رمضان کے دوسرے 10 دن آ گئے, مغفرتوں کے پروانے ہمیں مل گئے. اور رمضان کے آخری عشرہ آ گیا, آخری 10 دن آ گئے, اللہ نے اپنے امتیوں کو, اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے. بولو کون سا مہینہ؟ اس کا بہت عزت کرنا چاہیے. رمضان کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. اور رمضان کی عزت کیا ہے؟ رمضان کی عزت کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کو کسی نے پوچھا کہ رمضان کا احترام کیسے کرے, رمضان کی عزت کیسے کرے؟ فرمایا گناہ چھوڑ دے, اس سے بڑھ کر کوئی رمضان نہیں ہوگا. گناہ چھوڑ دے, اس سے بڑھ کر کوئی رمضان نہیں ہوگا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رمضان مہینہ, بولو کون سا مہینہ؟ ابھی تک میں اس پر تو آیا ہی نہیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے. ابھی تو صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو مہینہ آ رہا ہے کیسا چمکتا ہوا, کیسا جگمگاتا ہوا, کیسا ڈگمگاتا ہوا, اور کیسا تاباں اور کتنا پیارا چمکتا ہوا مہینہ آ رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک محلہ ہے مسلمانوں کا. امام غزالی اپنے زمانے کی یا اس سے پہلے زمانے کی بات کر رہے کہ ایک محلہ ہے جس میں مسلمان بھی رہتے, یہودی بھی رہتے, بھائی مسلمان بھی رہتے, اور لیکن اتنا ہے کہ 90% وہ محلے میں مسلمان رہتے اور 10% کون رہتے؟ یہودی رہتے. اب رمضان کا مہینہ آیا. اب وہ زمانہ تھا بھائی, وہ زمانہ اللہ کے ولیوں کا زمانہ, مرد بھی روزہ رکھے, عورتیں بھی روزہ رکھے, بچوں کے پاس بھی روزہ رکھوائے. اب ہوا یہ کہ شام کا وقت ہے, عصر کا شام کا وقت ہے, مسلمان 90% مسلمان رہتے, 10% یہودی رہتے. اب مسلمانوں نے روزہ رکھا. بولو مسلمانوں نے. اب یہودی کا کوئی بچہ ہاتھ میں کیلا لیے, میں یہودی کا کوئی بچہ ہاتھ میں کیلا لیے, وہ وہاں محلے میں کھا رہا ہے. اتنے میں وہ یہودی کا باپ آیا, کام وام سے آیا, اس نے دیکھا اللہ یہ میرا بچہ کیلا کھا رہا ہے, جبکہ یہ محلہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. 90% یہاں مسلمان رہتے ہیں, اور مسلمان عورتوں نے, مردوں نے, بچوں نے روزہ رکھا. اور چلو ہم یہودی ہے, وہ الگ بات ہے, ہم یہودی ہے, ہمارے یہاں روزہ نہیں ہے, لیکن میرے بچے کو تھوڑی تو شرم آنا چاہیے. وہاں دوسری جگہ پر سارے مسلمانوں کے بچے بیٹھے, وہاں عورتیں ہیں, وہاں مرد ہے, رمضان کا مہینہ ہے, عصر کا وقت ہے, ارے پیارے پیارے بچوں کو بھوک لگی ہوگی, اور یہ میرا بچہ سب کے سامنے کیا کرتا؟ کیلا کھا سے. یہودی کو غصہ آیا, سر پھرا گیا, اپنے بچے کے ہاتھ میں سے کیلا لیا, زور کا تماچا مارا اور کہا شرم نہیں آتی بیٹا؟ اگر کھانا ہی ہے گھر کے کونے میں جا کے کھا, ارے گھر میں جا کے کھا لے. باہر مسلمانوں کے بچے بیٹھے, انہوں نے روزہ رکھا ہے, عورتیں ہیں, مرد ہے, آتے جاتے 90% مسلمانوں کی آبادی ہے, اور تم یہاں سب کے سامنے کیلا کھاتے ہو. بیٹے کو اگر کیلا کھانا ہوتا تو گھر میں جا کے 10 کھا لیتا, مگر باہر مسلمان بچوں کے سامنے تو نہیں کھاتا. خیر بیٹے کو تماچا مارا, بات ختم ہو گئی. میرے پیاروں سننا, کچھ زمانے کے بعد وہ یہودی کا انتقال ہو گیا, وہ باپ کا انتقال ہو گیا. تو اس زمانے کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی جنت میں گھوم رہا ہے. ارے وہ یہودی جنت میں ہے, تو جس اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا کہا تو جنت میں, کہا کیوں, کیا پرابلم ہے؟ کہا نا مسلمان ہی جنت میں جائے گا, یہودی کہاں سے جنت میں جائے گا؟ تو زندگی بھر یہودی تھا, تو کیسے جنت میں چلا گیا؟ ارے بھائی جنت میں تو مسلمان جائیں گے, یہودی جنت میں نہیں. تو گیا. تو اس نے کہا تیری بات برابر ہے. خواب میں وہ یہودی نے مسلمان ولی کو کہا تیری بات بالکل برابر ہے کہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے, یہودی نہیں جائیں گے, لیکن تم کو نہیں معلوم ہے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا. اور کہا کسی اور نے آ کے میں کو نہیں پڑھایا, خود جبرائیل نے آ کر مجھے کلمہ پڑھایا ہے. کہا کسی اور نے, کیونکہ میرا گھر تو یہودی کرتا, کوئی میرے کو کلمہ پڑھانے والا نہیں تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل نے مجھے کلمہ پڑھایا. اور میں نے اس وقت اللہ کو پوچھا اللہ تو نے مجھے کلمہ کیوں پڑھایا؟ اللہ نے کہا یاد کر تو نے میرے مہینے کی تعظیم کی تھی, تو نے میرے مہینے کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا. رمضان تو اللہ کہتا میرا مہینہ ہے, تو نے میرے مہینے کی اتنی تعظیم کی کہ تو نے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے کیلا چھین لیا, تو نے تیرے بیٹے کو تماچا مارا, اور تو بیٹے سے کہا کھانا ہوتا تو گھر میں کھاتا, باہر مسلمان بچے دیکھتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, تو نے میرے مہینے کی تعظیم کی. ارے جو بندہ میرے مہینے کی تعظیم کرتا ہو اس کو میں جہنم میں کیسے ڈال سکتا؟ میں نے کلمہ دے کے تجھے جنت میں پہنچا دیا. تو میرے دوستو جو صرف رمضان کو محبت سے دیکھتا ہے
اللہ اس کو ایمان دے دیتا ہے، تو جو رمضان کے محبت سے روزے رکھتا ہوگا اس کی ایمان کی کیا شان ہوگی میرے دوستوں۔ اس لیے میری ماں بہن نے، یہ تو میں نے کچھ باتیں رمضان کے بارے میں کہی، تب رمضان کیسے گزارنا ہے میری ماں بہنیں اگر تیار ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ 3 کام کرنا ہے، ساتھ میں بولو کتنے کام؟ میں نے ابھی مسجد میں بھی بتایا، ہماری ماں بہنوں کو بھی بتا رہا ہوں، 3 کام کریں انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان ٹاپ کا رمضان ہوگا۔ ہر کام کریں تو ترقی کرنا چاہیے بھائی، ہر کام کرے تو ترقی۔ ہم دکان میں ایسا ہی کرتے ہیں بھائی، پہلے ہماری چھوٹی دکان تھی، پھر بڑی دکان ہو گئی، پھر 1 ہو گئی، پھر 2 ہو گئی بھائی، پہلے میں 5,000 کماتا تھا، پھر 10,000 کمانے لگا، پھر اور کوئی انویسٹ کیا تو 15-20,000۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دن گزرے ہماری ترقی ہو۔ کاش کہ ہم یہ سوچے آج تک جتنے رمضان میری زندگی میں آئے، 25 آئے، 30 آئے، 40 آئے، 50 آئے، آج اللہ کے سامنے وعدہ کرے وہ رمضان گئے جیسے گئے، لیکن آج کا اب کا جو رمضان آئے گا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا کامیابی کا رمضان ہوگا۔ میں سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم کو کتنے کام کرنا؟ 3 کام۔ اس میں سب سے پہلا کام خاص کر کے میری ماں بہنوں کو کرنا ہے، اس لیے ہمارے بھائیوں سے تو باتیں ہوتی رہتی ہے ہر وقت، میری ماں بہنوں کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہماری توحید کو مضبوط کرو۔ ہم لوگ اکثر بہت دھوکے میں آ جاتے ہیں، معلوم ہے علامہ شامی بہت بڑے یہ کتاب لکھنے والے، یہ مولانا یوسف صاحب جانتے ہوں گے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ کی کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے روزانہ صبح کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کسی نے کہا کائے کو پڑھنا؟ پڑھتے کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن روزانہ صبح میں کیوں کلمہ پڑھنا؟ کہا معلوم نہیں، دن بھر میں زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہوگی، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ ایمان نکل گیا ہوگا، کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو واپس لے کر آؤ اپنے پاس۔ تو میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا کہ رمضان مہینہ آتا ہے، سب سے پہلا کام آپ لوگ دیا، ایسا نہیں کہ صرف ماں بہنوں کو کہتا، آپ اور میں سب ارادہ کرے کہ پہلے اپنا یقین بنا لو کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے۔ بولو بولو بھائی، کرنے دھرنے والی ذات ہے۔ اور یہ کلمہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کلمہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ اگر وہ چاہتا تو میرے اور آپ کو یہودی بنا سکتا، عیسائی بنا سکتا، آج ہم بھی کسی جگہ اپنے ماتھے کو جھکائے بیٹھے ہوتے، وہ اللہ نے بغیر مانگے ایمان کیا۔ ارے بولو نا، بغیر مانگے، ہم میں سے کسی نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے بغیر مانگے ایمان دیا، اور اللہ کہتا میں نے ایمان دیا، میں نے تجھ پر احسان کیا۔ بے شک بولو نا، اللہ نے ہم پر بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں نے تم پر احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں ایمان دے دیا۔ ارے میری ماں بہنوں بیٹی اور میرے بھائیوں، سب سے پہلے رمضان کو بچانے کے لیے اپنی توحید آج سے طے کر لو بھائی، ایک یقین کے ساتھ چلو گے، کرنے دھرنے والا کون؟ اسی لیے شکوے شکایت مت کرو۔ آدمی کی عادت ہوتی ہے باہر نکل کر ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، آج میرا نقصان ہو گیا، آج میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا، آج میرے بیٹا نے ایسا کیا، آج میرے کو دکان میں لاس ہو گیا۔ کیوں میرے دوستوں، کیا کر لے گا جس سے تم کہتے ہو؟ بھائی کسی نے میرے کو کہا میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بتاؤ نا میں کیا کروں گا؟ کسی نے میرے کو کہا میرے 10 لاکھ روپے چوری ہو گئے، میں 10 لاکھ روپے دوں گا اسے؟ نہیں دوں گا۔ ارے میرے پیاروں، میری ماں بہنیں بیٹیوں، سب سے پہلے اپنا یقین مضبوط کرو۔ گھر کے حالات آئے، ہماری ماں بہنوں کی عادت ہے جا کے اپنی ماں کو بولے گی، جا کے اپنے باپ کو بولے گی، اپنے شوہر کی شکایت گھر میں جا کے ہوتی ہے، ہمارے گھر والوں کی شکایت دوسرے گھروں میں ہوتی، میری ساس ایسی ہے، میری ننند ایسی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے۔ میری ماں بہنیں کچھ مت کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بولو۔ دنیا کو بولو گے تماشا ہوگا، اللہ کو بولو گے تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ چیز آ جائے۔ کلمہ بہت بڑی مضبوط چیز ہے، یقین بنا لو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کلمہ میرے پاس ہے، کلمہ میرے پاس ہے، کلمہ میرے پاس ہے۔ تو کلمہ جب تیرے پاس ہے تو دنیا کے سامنے رونا کائے کو روتا، اللہ کے سامنے جا کے کیوں نہیں رو لیتا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، میں بتا رہا ہوں، بہت پیاری بات ہے۔ کاش ہماری ماں بہن اور آپ لوگ بھی کریں گے، محنت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت حسن بصری۔ کیا نام بولو؟ حضرت حسن، ہاں پورا صحیح نام تو حسن، حضرت حسن سید التابعین، یعنی صحابہ کے بعد سب سے اونچا درجہ تابعین کا ہے، اور تابعین میں سب سے اونچا درجہ حضرت حسن بصری۔ بولو رحمت اللہ۔ ان کا ایک پڑوسی، بولو ان کا
पड़ोसी आग की पूजा करे, बोलो ना इनका पड़ोसी आग की और ये रोज आना उसके घर पे जा रहे, कौन? हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। हम अपनों को नहीं सुधारे, गैरों को कहाँ सुधारने चाहिए। हजरत हसन बसरी जब भी घर में आवे, पहले घर में नहीं आवे, खाना नहीं खावे, पानी नहीं पीवे, पहले किसके घर में? वो बाजू में मजूसी, मजूसी कहते आग की पूजा करने वाला, उसके पास जाए और क्या करे मालूम? पहले तो उसको कोई हदिया दे दे, कोई हदिया, जैसे उस जमाने में मिठाई मिठाई जो भी चलती होगी दे दे, और फिर उसके पाँव पे जो हाथ रख के बोले कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आग की पूजा मत कर, ये जहन्नम में जाएगा। और वो कहे भी, वो पड़ोसी कहे अरे भाई रोजाना मेरे घर पे चले आते हो, अरे अपनी बीवी है बच्चे है खाना पीना करो, रोजाना पड़ोस के घर में चले आते हो। हसन बसरी फरमाते आता हो, नहीं आऊंगा तो कयामत में अल्लाह मुझे पूछेगा तेरा पड़ोसी किसी और की इबादत करता था, तूने रोका क्यों नहीं? भाई ये तो हम लोग की बहुत बड़ी गलत फहमी है, सही में अगर हो तो इसको निकाल दो। हम क्या समझते हैं ये सब काम लोगों का काम जमात वाले करेंगे, तो हम क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे सिगरेट पिएंगे। ये एक अजब निकला कि भाई वो किसी को बोलो ना, अरे वो तेरा बाजू वाला दुकान वाला नमाज नहीं पढ़ता उसको बोलना, नहीं वो जमात आएगी ना तो वो गश्त करने निकलेगी तो काम हो जाएगा। तो हमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया? क्या कुरान में लिखा है कि जमात वाले ये काम करे, दावत वाले ये काम करे? 3 दिन और चिल्ला लिखाया, 4 महीना लिखाया, वो ये काम करे, हम क्या करें? बैठ के सोए? मेरे दोस्तों कसम खाकर कहता हूँ, अगर मेरा पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता कयामत में उसका भी जवाब मेरे को देना पड़ेगा। हमारी माँ बहनें इधर पड़ोस में जाती, फैमिली में जाती, शादियों, हमारी माँ बहनें शादी में जाती, हो अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा लगता है कि आज की नई नवेली दुल्हन यही है, ऐसे कपड़े चमकते दमकते। अरे जाओ, मना नहीं किया भाई, रिश्तेदार है, रिश्तेदार का हक निभाओ, मगर जाके कभी अपनी बहन को बोलो तो सही कि बहन तू नमाज नहीं पढ़ती, नमाज पढ़ने वाली बन जा, तो कुरान नहीं पढ़ती कुरान की तिलावत करने वाली बन जा। अगर वो बहन बोले मेरे को कुरान पढ़ना नहीं आता, तो बहन एक काम कर, मेरे घर पे आना, रोजाना 10 मिनट आना, मैं तुझे कुरान सिखाऊंगी। इसी का नाम दावत और तबलीग है। अल्लाह ने फरमाया कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरा आखिरी नबी तू सबसे प्यारा है, तेरी उम्मत भी प्यारी है, मगर तेरी उम्मत प्यारी कब होगी? जब भलाई का हुक्म देती रहेगी और बुराइयों से। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, आपकी भी है, माँ की भी है, बहन की भी है, बेटी की भी है, हर कलमे पढ़ने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दावत का काम करे। अब हजरत हसन बसरी की बात कर रहा था, किन की बात कर रहा था? हजरत हसन बसरी, उनका पड़ोसी कौन? और गुस्से भी हो गए कि जब देखो जब मेरे घर में चले आते हो, कहाँ मेरे घर में भी बीवी बच्चे, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे, अपना घर का संभालो, मेरे घर पे आते हो। हसन बसरी रोते रोते कहे मेरे को तेरे घर से कोई मतलब नहीं, कल कयामत में मेरा नबी पूछेगा तेरा पड़ोसी आग की पूजा करता था, तू क्या करता था? मेरे प्यारो जमाना गुजर गया, वो बाजू वाला सुधरे करते कराते जमाना हो गया। अब वो जो पड़ोसी था ना उसकी उम्र हो गई 80। अरे बोलो उसकी उम्र कितनी हो गई? आवाज नहीं आ रही आपकी, साथ में बोलो उसकी उम्र कितनी हो गई? 80 साल की उसकी उम्र हो गई। और हसन बसरी को पता चला कि बहुत बीमार, अचानक रात को बीमार हुआ है और बहुत बीमार, ऐसा बीमार है क्या बचने वाला? अरे हजरत हसन बसरी को जहाँ पता चला अपना सारा काम छोड़ा, कहा वो चला जाएगा, वो चला जाएगा और बगैर कलमे के चला जाएगा। हजरत हसन बसरी दौड़ते दौड़ते पूरे पसीने में शराब और इसके घर में आए। घर में आए तो देखा वो तो बिस्तर पे पड़ा है और लंबी लंबी सांसें लेता है, मतलब है कि उसका टाइम, खैर बोलो ना, उसका टाइम आ गया। और टाइम तो उसका क्या, हम सबका आने वाला, सबका टाइम आने वाला। इसीलिए कुरान करीम में कहा याद कर ले अल्लाह को, याद कर ले अल्लाह को, याद कर ले। देखो एक वली के साथ सुनना, एक वली के बारे में लिखा है, कल ही मैंने किताब में पढ़ा कि वो कब्र में गए, भाई इंतकाल हो गया, कहाँ गए? कब्र में गए। अब कब्र में कुरान पढ़ने लगे। अरे बोलो कब्र में, किसी ने खाक में देखा, कहा तुम कब्र में कुरान पढ़ते हो? कहा क्या करूं, कब्र में आया, अल्लाह ने पूछा बहुत लंबा टाइम सोना है, कयामत तक सोना है, बताओ क्या करोगे? तो मैंने अल्लाह को कहा दुनिया में मैं कुरान पढ़ता था, यहाँ भी मुझे कुरान देते। तो वो जो खाप देखने वाले ने कहा वाह, कब्र में भी कुरान पढ़ते हो तुम? कहा मैं कितने भी कुरान पढ़ूं, कब्र में 1 पढ़ूं के 70 पढ़ूं, 100 पढ़ूं के 200 पढ़ूं, वो सवाब नहीं मिलेगा जो तेरे को 1 मरतबा सुभान अल्लाह बोलने में सवाब मिलेगा। इसलिए कि असल अमल की जगह तो दुनिया है। तो हजरत हसन बसरी को पता चला वो पड़ोसी क्या कर रहा है,
مرنے کے قریب ہے. حضرت حسن بصری دوڑے آئے, پسینے میں شراب اور آ کر کہا اے بھائی کلمہ پڑھ لے, تیرا آخری وقت آیا, ابھی 1 گھنٹے میں تیری سانس نکل جائے گی, تو مر جائے گا. ارے تو تو مرے گا, جہنم میں جائے گا, لیکن اللہ میرے کو پوچھے گا کہ 80 سال کی عمر تک چلا گیا, تو نے کچھ کام نہیں کیا. تو وہ پڑوسی نے دیکھا کہ میرا مرنے کا تو ٹائم آ گیا ہے, اور وہ کون تھا, مجوسی تھا, کس کی پوجا کرتا تھا, تو اس کے سامنے آگ جل گئی تھی, بڑا ایسا تنور تھا, اس میں آگ جل گئی تھی. کیا تھا معلوم, وہ پڑوسی نے میں اس کی پوجا کرتا ہوں, کس کی, اور میں اسی کی کرتا. تو حسن بصری نے کہا یہ آگ کچھ نہیں کر سکتی, یہ آگ کچھ, وہ 80 سال کا مرنے کا کیوں نہیں کر سکتی, جلا ڈالے گی آگ جلا ڈالے گی. تو حسن بصری نے کہا چل تو بھی اٹھ, میں بھی اٹھتا, دونوں اپنا ہاتھ رکھ دے, اس لیے کہ میرا یقین ہے آگ جلا نہیں سکتی جب تک پیدا کرنے والا اس کو حکم نہیں دے گا. تو کہتا ہے کہ جا تو رکھ لے. حسن بصری کو کہتا تو, حسن بصری گئے, وہاں آگ جلتی تھی, وہ اپنا ہاتھ رکھ دیا آگ کے اندر. وہ وہاں سے کہتا ارے میں مروں گا اس سے پہلے تو مر جائے گا, ہاتھ نکال لے. حسن بصری نے کہا نہیں, اللہ کی قسم یہ مجھے نہیں جلائے گی جب تک اوپر والا حکم نہیں دے گا. معلوم نہیں کتنی دیر تک حسن بصری نے ہاتھ رکھا, جب نکالا تو پہلے بھی خوبصورت تھے, ہاتھ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا. پھر حسن بصری نے کہا اب تو ہاتھ رکھ لے, کیونکہ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا, پھر بھی اس نے میرے کو نہیں چلایا, چل تو آ جا. حالانکہ اس کا تو مرنے کا ہی ٹائم ہے, یا مرے یہاں مرے یا کہ وہاں جا کے مرے, مرنا تو ہے. کہتا نہ میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا, میں اس میں. حسن بصری نے کہا کیوں نہیں ہاتھ ڈالے, میں نے ڈالا نا. تو کیا کہتا ہے معلوم, میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالوں, نہ تیرا ہاتھ لا, میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیرا ہاتھ لا. حسن بصری نے اپنا ہاتھ دیا, اور وہ بوڑھے میاں لیتے تھے ان کو گلے لگایا. ایک آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتا وہ بوڑھا کتنے سال کا تھا, ایمان قبول کر لیا, ایک سجدہ بھی نہیں کیا. بولو ایمان قبول کر لیا. اور ایک دم آخری وقت آنے لگا تو کیا کہتا ہے معلوم, حسن بصری میرا پڑوسی ہے نا تو, ہاں میں تیرا پڑوسی, تیرے سامنے میں نے کلمہ پڑھا نا. حسن بصری کی کہا میرے سامنے پڑھا. اب ایک لیٹر لکھ, کس کو, اللہ کو لکھ, اور میری قبر میں ڈال دینا. اس میں یہ لکھنا کہ میں حسن بصری یہ خط لکھتا ہوں اللہ کو, اور یہ بوڑھے کے بارے میں سفارش کرتا ہوں کہ بھلے اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا مگر اللہ تیرا کلمہ پڑھا ہے, اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دینا. کا ایسا خط لکھ. حسن بصری نے کہا خط لکھنا, کس کو لکھنے کا, ارے کسی بڑے کو لکھنا ہو تو حالت خراب ہو جاتی ہے, اللہ کو خط لکھنے کا. حسن بصری نے بوڑھے کو سو جا ابھی تھوڑی دیر میں موت آ جائے گی, کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے, جنت میں جائے گا. اگر نہیں, اگر تو میرا پڑوسی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے کہ خط لکھ کر دے مجھے, اور وہ خط میری قبر میں رکھ دینا. حسن بصری نے سوچا کہ بوڑھا ضد کرتا ہے, ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور لکھا السلام علیکم, یہ خط حسن بصری کی طرف سے, اور یہ خط جا رہا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف. اللہ یہ جو قبر میں بوڑھا آیا ہے اس نے موت کے وقت کلمہ پڑھا ہے, اور بہت ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے, اللہ اس نے بھلے سجدہ نہیں کیا مگر بغیر حساب کتاب اس کو جنت میں رکھ دینا. حسن بصری نے خط لکھا, بوڑھے کو کہا لکھ دیا نا, کہا اس کو لکھ کے پیک کر کے میری قبر میں. حسن بصری نے کہا وہ بات کی بات ہے, باقی اللہ کو خط لکھنا کوئی آسان کام نہیں. چلو بوڑھے کا انتقال ہو گیا, بولو انا للہ. جب قبر میں ڈالنے کا وقت آیا حسن بصری سوچنے لگے خط رکھوں یا نہیں رکھوں. خیال آیا کہ رکھ دوں. جیسے رکھنے کا خیال آیا تو آیت الکرسی یاد آ گئی. آیت الکرسی تو آپ کو بھی یاد ہوگی نا. آیت الکرسی میں اللہ اوپن چیلنج کرتا, کس میں ہمت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے. اللہ نے آیت الکرسی میں اوپن چیلنج کیا, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کون بندہ جس میں طاقت ہو کہ میرے سامنے بات کرے. تو حسن بصری سوچتے خط رکھتے نہیں, اللہ میرے کو قیامت میں پوچھے گا تیرے اندر ہمت کہاں سے آ گئی, میرے کو خط لکھا. تو حسن بصری نے کہا نہیں خط نہیں لکھی, رکھوں گا نہیں قبر میں. چلنے لگے تو خیال آیا وعدہ خلافی ہو رہی. وعدہ کیا تھا اس بوڑھے سے, وہ زندہ تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا مرنے کے بعد وعدہ پلٹ دوں گا, اور جو وعدہ کرے اور پھر وعدہ پورا نہ کرے. نبی فرماتے وہ منافق ہے, اس کی زبان پر کلمہ ہے دل میں کلمہ نہیں ہے. حسن بصری بہت روئے, روتے روتے خط رکھ دیا. کہاں رکھ دیا, قبر میں رکھ دیا. قبر بند ہو گئی. حسن بصری گھر گئے,
نماز پڑھی ہوگی جو بھی نماز کا وقت ہوگا, اور رات کو روئے, اللہ آج میرے سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ ایک غلطی ہو گئی, میں کسی بڑے کو خط نہیں لکھ سکتا, میں نے تجھے خط لکھا, اللہ قیامت میں میری پکڑ مت کرنا. یہ سوچتے سوچتے حسن بصری سو گئے. خواب میں دیکھا وہ پڑوسی یہودی جس کو ابھی دفن کیا تھا نا عصر کے بعد یا مغرب بعد دفن, وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے. ارے بولو کس میں گھوم رہا؟ تو حسن بصری تو ایک دم خواب میں, ایک دم ٹینشن میں, کہتے ارے 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 تو جنت میں گھوم رہا, جنت میں. کہا میں تو قبر میں گیا, اور سیدھے کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں پہنچ گیا. تو حسن بصری نے کہا ڈائریکٹ جنت میں. کہا ارے میں قبر میں آیا, اللہ نے کہا تیرا کلمہ ہے, میں نے کہا کلمہ ہے, فرشتوں نے سوال کیا, پھٹافٹ جواب دیا, ایک جنت کا دروازہ کھل گیا, میں جنت میں گھوم رہا ہوں. تو حسن بصری نے کہا ارے اللہ کے بندے وہ بھلے تو جنت میں گیا, میرا لیٹر کہاں ہے, میرا خط کہاں ہے؟ کہتے تمہارا خط کون سا؟ حسن بصری نے کہا میں نے لکھا تھا, خبر میں رکھا. ہاں کہا یاد آیا, پھر نکالا وہ جنت کا جو بھی کپڑا ہوگا نکالا, لو تمہارا خط لے کے جاؤ, لے کے. حسن بصری نے کہا لے کے جاؤں مطلب کیا, اس کی کوئی ضرورت؟ کہا یہ خط تو میں نے اللہ کو دیا, اللہ نے پڑھا بھی نہیں, اللہ نے پڑھا بھی نہیں. اللہ نے کہا یہ خط کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جو میرا بندہ دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے, مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں, میں قبر کو بھی جنت بنا دیتا, آخرت کو بھی جنت بنا دیتا, مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں. حسن بصری کہتے اللہ کی قسم میری آنکھ کھلی تو وہ خط میرے ہاتھ میں تھا, ویسا ہی بندہ ہوا جیسا میں نے رکھا تھا, کھولا بھی نہیں تھا, ویسا ہی میرے ہاتھ میں تھا. حسن بصری کہتے میں نے خط کھولا, میں نے پڑھا, اور پڑھتے پڑھتے میں نے کہا اللہ 80 سال کا پورا ایک بار کلمہ پڑھے, تجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہ پڑے, بغیر حساب کتاب جنت دے. اللہ ہم تو 80 سال سے کلمہ ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کلمے کی دولت بہت عظیم دولت ہے. میری ماں بہنوں بھائیوں, اپنے ہاتھ سے جانے مت دو. جو بھی نقصان ہوتا ہے, کاروبار میں نقصان ہوگا یا نفع ہوگا, ہم تندرست ہوں گے یا بیمار ہوں گے, ہمارے پر قرض ہوگا یا نہیں ہوگا, پازیٹیو یا نیگیٹو, اللہ نے 2 راستے بتائے, ایک صبر کر کے اللہ سے دعا مانگ لے, ایک شکر کر کے اللہ سے دعا مانگ لے. حالات آئے تو صبر کر لے اور اللہ کے سامنے رو لے, اچھے حالات آئے تو بھی 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کر لے. تو مسلمان کی تو شان یہی ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ آیا, ادھر ادھر اپنی زبان کو بزی مت کرو, سب سے پہلا کام یہی کرو. کیا کریں گے؟ لا الہ. میری ماں بہنیں آپ لوگ کریں گے نہیں انشاءاللہ, بولو کریں گے. 3 کام کرنے کا اپنے کو, پھر یہاں سے چلنا انشاءاللہ. اور یہ 3 کام کرو, یہ شعبان سے پریکٹس شروع کرو. ابھی ایک ہفتے سے کم تھوڑے دن ہمارے پاس ہے. 17 تاریخ یا 18 تاریخ کو پہلا روزہ آ جائے گا, تو پہلا روزہ آنے سے پہلے پریکٹس کر لو. کرکٹ دیکھا نا, کرکٹ آپ کو معلوم ہے نا, میدان میں جانے سے پہلے وہ نیٹ میں پریکٹس کرتے. ہمارا نیٹ میں پریکٹس کا دن ہے. ابھی سے سمجھو کہ رمضان آ گیا, تاکہ پہلا رمضان آئے اور ایسا چمکائے, رمضان ایسا چمکائے کہ فرشتے بھی رشک کرے کہ اللہ یہ بندے کا روزہ تو کتنا پیارا روزہ ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, کریں گے انشاءاللہ. کس لیے؟ پہلا کام بولو, یقین بنا لو, لا الہ. دوسرا کام جو میں نے مردوں کو بھی کہا, میری ماں بہنوں کو تو بہت اسپیشل کہنے جا رہا ہوں, مولانا یوسف صاحب بہت اسپیشل کہنے جا رہا ہوں. ہماری ماں بہنوں کا اکثر روزہ برباد ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی کی وجہ سے. اکثر 99.9 ہماری ماں بہنیں, اور معاف کرنا ہماری بعض بہنیں, بعض مائیں حافظہ بھی ہوتی ہے, قاریہ ہوتی ہے, عالمہ ہوتی ہے, معلمہ ہوتی ہے. ایسے تو میں نالائق ہاں, بڑے بڑے بیان کرنے والا, لیکن میں خود اپنے بارے میں کہتا, سب کے بارے میں کہتا, ایک گناہ ایسا ہے جو ہمارے روزے کو برباد کر دے گا. ابھی میں نے کہا قیامت میں اللہ بہت سی عورتوں کو بلائے گا. میں نے ابھی کہا قیامت میں اللہ بہت سی عورتوں کو, اور اللہ کہے گا اما سنتی یا عبدتی, اللہ کہے گا میری بندی روزہ نہیں رکھا. اما سنتی یا عبدتی, اے میری بندی تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ عورت قیامت میں کہے گی اللہ میں نے روزہ رکھا, تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ میرے شوہر کو پوچھ لے, میرے بچے کو پوچھ لے, میرے اڑوس پڑوس کو پوچھ لے, میں نے روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ جلال میں کہیں گے ہاں میری بندی تو نے روزہ رکھا, تو بھوکی بھی تھی, تو پیاسی تھی, تو نے روزے کے سارے کنڈیشن کو نبھایا, لیکن تو نے پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کی. اس برائی کی وجہ سے میں نے پورے رمضان کے روزے کو برباد کر دیا. اور ہماری ماں بہنیں یہی کام روز کرتی ہے, اور رمضان میں تو فرصت میں ہوتی تو اور زیادہ کرتی ہے. رمضان میں ہماری ماں بہنوں کو دیکھنا, صبح 9 بجے 10 بجے کچن میں گئی, کچن میں جائے گی نا, ایک ہاتھ میں وہ ہوگا چمچی, ہاں, اور ایک ہاتھ میں موبائل, اور موبائل پہ شروع, اور بات تو اتنی اچھی شروع کرے گی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بہن فاطمہ کیم چھو,
تو وہ یہاں سب یہاں برابر ہے، پھر وہ تمہاری بیٹی برابر ہے، ہاں تمہارا بچہ اسکول گیا گیا، میں یہ پوچھتا ہوں اس کا بچہ اسکول گیا نہیں گیا، تیرے پیٹ میں کا کو دکھا، لگو بات ہے، لگو بات ہے۔ حالانکہ ہم لوگ اتنی باتیں ایسی کرتے ہیں، جیسا ابھی دیکھو ہمارے یہاں نوٹ بندی ہوئی، سب نے میٹنگیں جمائی اور ایک دوسرے کو اے بھائی ہو گئے، اور ابھی کیا چل رہا، وہ گلابی بھی بند ہونے والی۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ اس سے کیا ثواب ملا؟ نہیں میرے کو بتاؤ، آپ نے کسی کو کہا کہ گلابی نوٹ بند ہو جائے گی، بینک میں ختم ہو گئی ہے، حالات بہت خطرناک ہے، چل کیا ہوا، تو نے کیا اکھاڑ لیا؟ جس کو بولا اس نے کیا اکھاڑا؟ سننا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین میں ایک مولانا محمد میاں، بولو کون؟ مولانا محمد میاں، کون؟ حضرت تھانوی فرماتے ہمارے اکابرین میں مولانا محمد میاں وہ سحری اور افطاری کا سامان لینے کے لیے بازار جاتے تھے۔ کیسے جاتے تھے معلوم ہے؟ ان کے پاس جو بھی پیسے ہوتے نا ایک تھیلی میں ڈالتے جاتے۔ اب جب بازار گئے اور بول دیا کہ بھائی یہ سامان لینے کا، اب وہ کہتا تھا بھائی اتنے پیسے ہوئے، تو تھیلی اس کو دے دیتے تھے، لے جتنے پیسے ہوئے نکال لیں اور جتنے پیسے بچے وہ ڈال دے، سامان دے دے۔ تو کہتا تھا ارے حضرت آپ نکال کے دے دو نا، نکالنے جاؤں گا، دوں گا، بات کروں گا، پھر رکھوں گا، اس میں کم سے کم 20 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوں گا۔ لگو باتیں میں کائے کو رہوں کہ پیسہ اللہ کا ہے، خیانت کرے گا تو قیامت میں تو جواب دے گا، امانت کرے گا تو قیامت میں ثواب لے گا۔ میرے کو کیا مطلب ہے، میرا سبحان اللہ تو چلتا رہے گا، یعنی رمضان کی ایک گھڑی بھی میری بیکار نہ جائے۔ اور یہاں ہماری ماں بہنوں کو دیکھنا، ایک ہاتھ میں چمچی ہوگی، ایک ہاتھ میں موبائل ہوگا، اللہ فاطمہ کیسی ہے اور وہ رقیہ کیسی ہے، اور تمہارے بچے پڑھنے گئے، تمہاری بچیاں پڑھنے گئی، اور سحری میں کیا بنایا تھا، افطاری میں کیا بنانے والی ہو، اور تمہارا شوہر کیا کرتا ہے، تمہاری ننند کیا کرتی ہے، ہزاروں سوالات کرتے کرتے پھر بات شیطان آئے گا، پھر وہ ہمارا نفس کا دھوکہ ہمیں ڈالے گا، اب برائی شروع کریں گے، وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت ایسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کا شوہر ایسا ہے، اس کا باپ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ابھی تو تو نے روزہ شروع کیا، اس سے پہلے تو ہم نے تیرے روزے کو بند کر دیا۔ ابھی تو شروع ہوا ہے، صبح سحری میں شروع ہوا اور 9-10 بجے تو ہماری بہن کچن میں گئی ہے، ارے کچن میں گئی 15 منٹ میں تو روزہ ختم ہو گیا۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ بھوکی کائے کو رہتی ہے، پیاسی کائے کو رہتی ہے، دنیا والوں کی نظر میں تو روزے دار ہے، اللہ کہتا ہے میری نظر میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ بولو تو ایک بات سناؤ، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں جی 5-15 ساری عقیل بہت ہوشیار ہے، کیوں میسج آیا بیوی کا؟ چلو ایک بات سنا، بہت پتے کی بات، یعنی ہمارا دل خوش ہو جاوے۔ آپ نے اللہ کے ولی، بولو پھٹافٹ بولو، اللہ کے ولی کا نام سنا؟ حضرت جنید بغدادی، یعنی جلدی بولو، سنا حضرت جنید؟ سننا اللہ کے ولی بھائی، ولی ہے کہ نہیں؟ بولو نا، ولی ہے نا، بہت بڑے۔ تو مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے، اب وہ پڑھاتے ہوں گے تو پڑھانے آ رہے ہوں گے، اگر پڑھاتے نہیں ہوں گے تو پڑھنے آ رہے ہوں گے۔ بغداد کی مسجد میں یوں نماز پڑھانے کے لیے، یوں مسجد میں کون سی نماز کے لیے، تو وہاں دیکھا، وہاں باہر دیکھا کوئی چندے والا کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ چندے والا، بڑا رومال لگایا ہے، اور وہ خود چندے والا جو ہے نا فرسٹ کلاس، اچھے اچھے کپڑے پہنا ہے، چشمہ وشمہ یا جو بھی اس زمانے میں ہوگا اپ ٹو ڈیٹ ہے مطلب، اور وہ کیا کہتا ہے، بھائی اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ، اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ، اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ۔ اب حضرت جنید بغدادی آئے، دیکھا، کچھ بولے نہیں، اللہ کے ولی تھے، کچھ بولے، لیکن دل میں خیال آیا کمینہ نالائق کم وقت، ہٹا کٹا موٹا، کھاتا پیتا اور لوگوں کا بھکاری کا پیسہ بھیک مانگتا ہے، لیکن بولے عشاء کی نماز پڑھنے آ گئے، عشاء کی نماز پڑھی یا پڑھائی، امام ہوں گے تو پڑھائی، نہیں تو پڑھی۔ اب واپس جا، وہ تو بہت دیر میں نکلتے تھے، حضرت جنید بغدادی بڑی دیر میں نکلے تو دیکھا کہ اس کا تو پورا رومال پیسے سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے یوں دیکھا، بولے کچھ نہیں، لیکن آنکھ نکال کے دیکھا کہ نالائق کم بخت، ہٹا کٹا موٹا، میں بھیک مانگ کے پیسے لے کے جاتا، لیکن بولے چلے گئے، رات ہو گئی، گھر گئے، کھائے پیے، جو بھی ان کا روٹین تھا وہ کرے، رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور اس کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی، اللہ میرے کو معاف کر دے، غیب سے اللہ کی آواز آئی، جنید ہاتھ نیچے رکھ دے، آج تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ جنید ہاتھ نیچے رکھ، تو حضرت جنید، اللہ یہ کیا؟ پہلے اس سے معافی مانگ جس کے بارے میں برا خیال تیرے دل میں آیا تھا۔ تو وہ حضرت جنید کہتے، اللہ میں نے کوئی غیبت نہیں کی، میں نے زبان سے کچھ نہیں بولا تھا۔ اللہ نے کہا بولے نہیں کہ آنکھ نکال کے دیکھے تھے، نہیں دیکھے تھے، اور اس کے بارے میں برا خیال کیا تھا نا، جاؤ پہلے اس سے معافی مانگو، پھر مجھ سے معافی مانگنا۔ تہجد کا وقت حضرت جنید بغدادی
بیمار نکلے آئے مسجد کے پاس آئے، بھائی مسجد بند، بھائی رات میں مسجد تو بند ہے، کوئی بھی نظر نہیں آئے. کہا چلو فجر میں آئیں گے، وہ معافی مانگ لوں گا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بولو وہ بندہ آیا نہیں. اور یہ حضرت جنید بغدادی گھر میں گئے نا تو گھر والوں نے کہا ہوگا کھانا کھا لو، پانی پی لو. روتے روتے کہا وہ کیا کھانا کھائے گا جس سے اس کا اللہ ہی ناراض ہو گیا. ایک جملہ کہا، یہ حال میں اگر میں مرا تو جانور سے بھی بدتر میری موت آئے گی، کیونکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. میرے دوستوں 42 گھنٹے گئے. کتنے گھنٹے؟ 42 گھنٹے کے بعد اچانک وہ شخص کہیں نظر آ گیا. سچ بتاؤ 42 گھنٹے میں جس آدمی نے کھایا نہ ہو، پانی نہ پیا ہو، اور اس کو اپنا وہ شخص نظر آئے، یہ زور سے چلاتے اے بھائی رک جا، کھایا نہیں ہو، پانی نہیں پیا، 42 گھنٹے ہو گئے، معافی مانگنے آ رہا ہوں. تو وہ جو ہٹا کٹا موٹا آدمی تھا نا، انہوں نے دور سے دیکھا، آنے کی ضرورت نہیں، میں نے معاف کر دیا تم کو، میں نے تم کو معاف کر دیا. کہا ایسے معافی نہیں ہوتی، ایسے معافی نہیں ہوتی. آئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، 42 گھنٹے کا بھوکا پیاسا، اللہ میرے سے ناراض ہے، ایک بار زور سے بول دے کہ میں نے معاف کر دیا. کہا میں نے کہا نا میں نے معاف کر دیا، اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کب سے میرے کو ڈھونڈ رہے ہو. کہا تمہیں کیسا معلوم؟ کہا جو اللہ تیرے کو بتا سکتا کیا وہ اللہ میرے کو نہیں بتا سکتا. اس کا مطلب وہ بھی اللہ کے ولی تھے. کہا کہ لیکن تم بھیک مانگتے تھے وہ سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ پہلے چلو کھانا کھا لیتے. وہ اپنے گھر لے گئے، حضرت جنید بغدادی کو کھانا کھلایا. کہا میں اس لیے بھیک مانگتا تھا، میں نے اپنے واسطے کبھی بھیک نہیں مانگی، میرا کاروبار بہت اچھا ہے. کہا اس وقت بغداد میں 251 بیوہ عورتیں ہیں، 251 بیوہ عورتیں ہیں. جب تک ان کو میں کھانا پکا کے نہیں پہنچا دیتا وہاں تک میں کھانا نہیں کھاتا. وہ پیسے اس لیے جمع کر رہا تھا، میرا پیسہ بھی رکھا تھا اس پہ، میں نے پیسے اس لیے جمع کیا کہ میں روز بازار جاتا ہوں، الگ الگ مسجدوں میں بھیک مانگنے جاتا ہوں، اور اس کے بعد بازار جاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتا ہوں. 251 عورتوں کا ٹفن جاتا ہے، اس کے بعد میرے پیٹ میں کھانا اترتا ہے. پھر بھی کہا جنید معافی مت مانگو مجھ سے، اتنا میرے کو معلوم ہے کہ تم میرے سے بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہو. جاؤ تم میرے کو معاف کر دو، میں نے تم کو معاف کر دیا. میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف کیا کیا تھا حضرت جنید بغدادی نے؟ آنکھیں نکال کے دیکھا تھا، اس پر اللہ نے 42 گھنٹے تک بھوکا رکھا. میرے دوستوں ہم تو ہو کسی کی بہن کی داستان، کسی کی ماں کی داستان، کسی کے بہو، اپنے گھر میں کیا ہوتا وہ نہیں دیکھے گا. ہم اپنی ساس کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہم اپنے سسر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ننندوں کے ساتھ کیا، لیکن وہ اپنی ننند کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ ساس کے ساتھ کیا کرتی، وہ سسر کے ساتھ کیا کرتی. اور پھر کہے گی بھی وہ عورت برابر نہیں ہے، اپنی ساس کو بہت دکھ دیتی ہے. تو نے جیسے ساس کو سونے کے ہار پہنا کے بٹھائی ہے گھر میں. اللہ خیر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم اگر دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ہوں آپ ہو، اسلام میں سب برابر. بولو اسلام میں سب برابر. اس لیے میں کھل کے کہتا ہوں میں رہوں یا آپ رہے، ہم میں سے جو بھی پیٹھ کے پیچھے برائی کرے گا، ہمارے نبی نے صاف الفاظوں میں کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی رمضان میں غیبت کرے گا. بولو رمضان میں کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی غیبت کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا والوں کی نظر میں تیرا روزہ ہوگا، حقیقت میں تیرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی روزہ. اس لیے میری ماں بہنیں پہلا کام اپنا ایمان مضبوط کرے، لا الہ، دوسرا کام اپنے روزے میں مضبوط اختیار کرے. اور آخری بات میری ماں بہنوں کو کہوں گا، نماز کی پابندی کرے. ہماری بہت ساری ماں بہنیں کہتی ہوگی کہ ہم نماز پڑھتی ہے، وہ لوگ کہتی ہوگی ہم نماز، لیکن دیکھا گیا ہے عورتیں نماز اتنا فاسٹ پڑھتی ہے ایسا لگتا کوئی راجدھانی ٹرین شروع ہو گئی. اور پھر دماغ میں کیا ہوگا معلوم ہے، میرے کو کچن کا بھی کام ہے، میرے کو کپڑے بھی دھونا ہے، میرے کو برتن بھی مانجنا ہے، میرے بچے کو مدرسے میں بھی بھیجنا ہے، ارے میرے بچے کو اسکول میں بھی بھیجنا ہے، ارے میرے کو بھی تو مارکیٹ میں جانا ہے، ارے میرے کو بھی تو کپڑا خریدنا ہے، میرے کو عید کی تو تیاری کرنی ہے. اے اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی جلدی جلدی نماز پڑھے. یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ حافظ جو ہوتا ہے نا، حافظ اور قاری، اس کو 4 رکعت میں 6 منٹ جاتی ہے، یہ 4 رکعت 3 منٹ میں ختم کر دیتی ہے اور پھٹافٹ اپنے کام میں لگ جاتی ہے. تو ایک بات سنو، بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے، بولو صلی اللہ ہو. کتنے پیارے نبی ہمارے نبی. صحابہ کرام بیٹھے، بولو صحابہ. اتنے میں ایک شخص آئے
اور آ کے بھائی مسجد میں آوے تو کتنی رکعت پڑھنے کا؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد. اب ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، وہ صحابی آئے اور انہوں نے کتنی رکعت پڑھی، لیکن بہت جلدی پڑھی. کیوں جلدی پڑھی ہوگی؟ کیونکہ نبی کی مجلس میں بیٹھنے کا کوئی بھی وجہ ہوگی. وہ صحابی نے جلدی جلدی پھٹافٹ 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے سلام پھیرا اور وہ ہمارے نبی کے پاس آنے لگے، ہمارے نبی نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، وہیں کھڑے رہو، پڑھو 2 رکعت پڑھو. کب پڑھی؟ کہا وہ قبول نہیں ہوئی، پڑھو. انہوں نے پھر 2 رکعت پڑھی، لیکن وہ عادت تھی کیسے، پھٹافٹ 2 رکعت ختم ہوئی. پھر آئے اللہ کے رسول نے کہا قم، آنا مت میرے پاس، وہیں کھڑے رہو. فصلی فإنک لم تصلی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ہمارے نبی نے کہا جاؤ کھڑو، چلو اور 2 رکعت پڑھی. کتنی ہو گئی؟ 6 تو ہو گئی بھائی، 6 تو. پھر سلام پھر کیا ہمارے نبی نہیں 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 پڑھو 2 رکعت. وہ صحابی وہی کھڑے ہو کے رونے لگے. کہا اللہ کے رسول میں تو ایسا ہی پڑھتا ہوں، اب آپ ہی بتاؤ کہ میرے کو کیسا پڑھنا. کہ آپ کہتے ہو تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی. اللہ کے رسول ایسا کرتے کرتے تو میری کتنی رکعتیں ہو جائے گی، اور آپ یہی کہوں گے کہ تیری نماز نہیں ہوئی. ہمارے نبی دیکھو، ہمارے نبی چاہتے تو بلاتے آؤ ادھر آؤ، اور کیا کہتے آرام سے نماز پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو. بلکہ ہمارے نبی کوئی صحابی کو بولتے ذرا بتاؤ، اس کو بتاؤ کیسے نماز پڑھنا. ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ. ان کے پاس گئے اور کہا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں نا ویسے پڑھ. اب ہمارے نبی نے بڑے اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر کیا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ویسے پڑھنا. جلدی پڑھو گے تو اللہ تمہاری نماز کو قبول نہیں کرے گا. بلکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ معلوم ہے نا، ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا چور کون ہے؟ چور. ظاہر بات ہے میرے کو کوئی بولے چور کون ہے تو بولوں گا جو پیسہ چورا ہے وہ چور ہے. صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم یہاں چور کون ہے. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. تو صحابہ کہنے لگے ہم نماز میں چوری نہیں کرتے. بھائی نماز میں کہاں کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالتے. ہمارے نبی نے کہا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو نماز جلدی 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 سننا. ہمارے نبی نے فرمایا جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے دنیا کی نظر میں بھلے کیسا بھی ہوگا، اللہ کی نظر میں چور ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا جو جلدی نماز پڑھتا ہے میرے کو ڈر ہے اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. میری ماں بہنیں جو جلدی نماز پڑھے اس کو کلمہ نہیں ملے گا. تو جو نماز ہی نہیں پڑھے، جو نماز ہی نہیں پڑھے، اس لیے میری ماں بہنیں 3 کام کے لیے اگر میں اور آپ اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب تیار ہو جائے. نمبر 1 بول دو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. یہ دل میں جما لینا کلمہ بہت. اے بھائی ایک بار کلمہ پڑھو بھائی، ایک بار اگر کلمہ پڑھتے نا ہم لوگ، ثواب کتنا ملتا ہے. ہاں حدیث میں لکھا ہے بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا. 1 لاکھ نے کی، 2 لاکھ نے کی، 3 لاکھ نے کی. قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن کریم کہتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے اللہ ایک درخت لگا دیتا ہے. اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے، اس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخ آسمانوں اور جنتوں میں ہوتی ہے. مطلب جنت کا ایک درخت لگ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کلمہ طیبہ بولو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایک درخت لگ گیا، بڑا پاکیزہ درخت لگ گیا، جڑیں زمین پر ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں. تو میں بات ختم کر رہا ہوں، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن 3 کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. میں میری ماں بہنیں بیٹیوں کو ایک اعلان کروں گا کہ جو آج باتیں سنی ہیں سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نے آواز نہیں آئی، عمل کریں گے انشاءاللہ. بہت دھیرے دھیرے بولتے ہو آپ لوگ. پہلا کام کیا بولو آپ لوگ بولو نا، ماں بہنیں تو دل دل میں بول رہی ہے، آپ بولو پہلا کام لا الہ. دوسرا کام اپنی زبان سے غیبت، اور تیسرا بولو نا 5 وقت کی. منا بھائی ایک بات بولو، نماز کا کیوں میں بولتا ہوں میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. کہ مولانا جلال الدین رومی ہے نا، رومی ترکی استنبول، ان کی قبر مبارک ہے. کون؟ مولانا جلال الدین رومی. انہوں نے جب کتاب لکھی، بہت بڑی کتاب لکھی جس کا نام ہے مثنوی، فارسی میں لکھی. کون سی زبان میں؟
اس زمانے کے علماء کہتے تھے، جیسے آج کل فضائل اعمال کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقبول کتاب اگر اللہ نے بنائی تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بولو فضائل اعمال. اس زمانے میں لوگ کہتے تھے قرآن حدیث کے بعد سب کے ہاتھوں ہاتھ میں کتاب آنے والی تو مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی. وہ مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، منا بھائی سن لیجیے اس واقعہ لکھا ہے کہ کوئی 14 سال کا لڑکا ہوگا، 14-15 سال کا لڑکا. بھائی 14-15 سال تو بڑا لڑکا ہو گیا مولانا یوسف صاحب، بڑا لڑکا، لیکن اس کی عادت کیا تھی معلوم ہے؟ بچپن سے عورتوں کے بیچ میں ہی رہا. اس کے بیچ میں اب دکھتی بات ہے، لڑکا ہے 15 سال کا، لیکن عورتوں کے بیچ میں رہے گا تو بولے گا بھی کسی طرح، اور کھائے گا عورت کی، چلے گا عورت کی. ایک دن کیا ہوا، وہ لڑکا ایسا بیٹھا ہے اور ساتھ میں سب عورتیں بیٹھی ہے اور گھر میں سانپ آ گیا. ارے بولو گھر میں، اب عورتیں گھبرا گئی، عورتوں نے گھبرا کر کہا سانپ آیا سانپ آیا سانپ آیا. عورتوں نے کہا باہر کوئی مرد ہے اندر آ کے مارو، ارے کوئی مرد ہے تو اندر آ کے مارو. تو یہ جو تھا نا 16-17 سال کا لڑکا، یہ بھی کھڑکی پہ کھڑا ہو گیا، ارے کوئی مرد ہو تو اندر آؤ، کوئی مرد ہو تو اندر آؤ. اب میرے جیسا کوئی گیا، اس کو بوچی پہ زور سے پھاڑ کر کے مارا، کہا نالائق کمبخت تو مرد ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا بھول گیا تھا میں، بھول گیا تھا. تو جیسا مرد مولانا جلال الدین رومی لکھتے، یہی حال ہے نماز کا، کہ مولانا بولتا ہے نماز پڑھو، امام بولتا ہے نماز پڑھو، اذان دینے والا بولتا ہے نماز پڑھو. ارے بھائی مسلمان کو کائے کو بولتے ہو؟ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. تو ہم پوچھتے ہیں آپ کو کہ کیوں بولنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو؟ تو وہ ہاتھ سر پہ رکھ کر بولتا ہے بھول گیا تھا میں مسلمان ہوں. مولانا جلال الدین بہت بڑے اللہ کے ولی، انہوں نے جو واقعے کو فٹ کیا، کیسے فٹ کیا کہ مرد اگر اپنی مردانگی کو بھول جائے تو اس سے بڑا پاولی اور بیوقوف کوئی نہیں. بھائی مرد اگر یہ بھول جائے کہ میں مرد ہوں، عورت یہ بھول جائے کہ میں عورت ہوں، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اس سے بڑا بیوقوف وہ مسلمان ہے جو نماز کو بھول جائے. مرد اپنی مردانگی کو نہیں بھول سکتا تو مسلمان بھی کبھی اپنی نماز کو. یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ہنستے ہنساتے ہم کو ایک سبق سکھا دیا کہ نماز کو، یہ تھوڑی رمضان آوے تو نماز پڑھنے کا، یہ شعبان آوے تو نماز پڑھنے کا. جیسے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں رمضان میں داڑھی نہیں کاٹتے، جتنی بڑی بڑی، جتنا کھیت میں پکا پکا، اور جہاں عید کی نماز ہو گئی حجام کے پاس پورا سے ایک دم چکنا چکنا. کوئی نئی فلم ریلیز ہوئی ہوگی، ہاں اس دن اس کے لیے وہ دوڑے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ تیری داڑھی تھی، کہتا ہے وہ رمضان. کیوں؟ مطلب رمضان میں اللہ دیکھتا ہے. پھر ابھی رمضان آئے گا نا، کتنے ہمارے گھروں میں ٹی وی پہ وہ چادر رکھتے ہوئے ہیں، اتنی خوبصورت صابر چادر رکھتے ہیں، اور اگر اپن رمضان میں بولے نا اے ذرا کھولو نا، ایسی بات کرتے ہو؟ رمضان میں کوئی ٹی وی دیکھتا؟ اور جہاں عید کا چاند نظر آیا، وہ جو کفن پہنایا تھا نا اس کو نکال لیا. میں میرے ایک دوست کے گھر انگلینڈ میں گیا تھا، تو میں نے پورا گھر دیکھا. بھائی میرے کو تو بہت لوگ گھر میں لے کے جاتے چیکنگ، بھائی بات ختم کرتا ہوں 1 منٹ، چیکنگ کے لیے. تو میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں بولا نہیں گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو شاباشی دی. میں نے کہا شاباش بیٹا، تیرے گھر میں ٹی وی نہیں. تو دوسرا میرے کو کہتا ہے مولانا بہت بڑا ٹی وی ہے اس کے گھر میں. میں نے کہا ایک ریموٹ کنٹرول نکالا، یوں دبایا تو پورے دیوار کے اوپر آ گئے وہ ٹی وی جیسا ٹی وی آ گئی. تو میں نے کہا کھولنا اپن دیکھیں گے، کر کے ہنسنے لگا. میں نے کہا کھولنا بھائی دیکھیں گے کون سا اچھا پکچر آتا دیکھیں. تو میرے کو کہتے ہیں نہیں مولانا ایسے کیسی بات کرتے آپ ہو کیا ایسا بات کرتے. تو میں نے کہا میرے لیے حرام تیرے لیے حلال، ہم دونوں الگ الگ پیدا ہوئے. بھائی تو بھی انسان میں بھی انسان، میرے لیے وہی چیز حرام تیرے لیے حلال. کہتے ہیں مولانا ابھی رمضان ہے نا. میں نے کہا رمضان میں اللہ دیکھتا ہے، پھر اللہ آنکھیں بند کر دیتا ہے. بہت غلط بات ہے میرے دوستو. اللہ ہر جگہ موجود، بولو اللہ ہر جگہ موجود.